अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा जामे प्लान बन चुका है इस्लामाबाद का घेराव करने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए। प्लानिंग क्या है, आज के प्रोग्राम में पूरा प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस रहनुमा को क्या जिम्मेदारी मिली है, किसको कौन से टोल प्लाजे पे बैठने की जिम्मेदारी असाइन हुई है, टास्क मिला है, ये पूरा प्लान आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हुकूमत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, चूँकि खबरें ये आ रही हैं कि पिछले 24 घंटों से गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद में कि इमरान खान साहब को नज़रबंद करने की प्लानिंग हो रही थी बनी गाला के अंदर। जबकि दूसरी तरफ पंजाब की हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है, चूँकि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आना तो यहाँ से बड़ी थ्रेट आती है कि राना सनाउल्लाह जो है यहाँ तैयार बैठे हैं। तो राना सनाउल्लाह का तोड़ ये निकाला गया आज पंजाब हुकूमत की तरफ से कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जिसकी तामील के लिए इसका अमला इस्लामाबाद पहुंचा तो मुतलका थाना को सार में गए। उन्होंने कहा जी वारंट पे एड्रेस फैसलाबाद का है, आप गलत जगह पर आ गए हैं, तामील नहीं हो सकती। तहम आईजी इस्लामाबाद जो है उनको भी 11 अक्टूबर का नोटिस जारी किया जा चुका है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसमें मुबैना करप्शन के हवाले से जाहिर है यहाँ आईजी इस्लामाबाद है राना सनाउल्लाह जिन्होंने पूरा प्लान करना है लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। तो दोनों के खिलाफ जो है पंजाब की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो चुकी है। अब ये मामला जाहिर है रुकेगा नहीं, आगे जाएगा और आने वाले दिनों में खदशा इस बात का है कि सियासी कशीदगी काफी हद तक बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत को इस बात का अंदाजा है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, कि 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ सकता है। चूंकि उन्होंने एक सर्कुलर जो है वो गर्दिश कर रहा है जिसमें यह कहा गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात जो होने हैं 16 अक्टूबर को, वो फिलहाल 90 दिन के लिए मुलतवी किए जाएं, क्योंकि इन तारीखों में एक सियासी जमात का लॉन्ग मार्च एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ हो सकता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च की बात हो रही है, यह मामला भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और आर्मी चीफ की तरफ से बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया है, किसी मुल्क को, किसी ग्रोह को, किसी जत्थे को, पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम नहीं करने दिया जाएगा। बड़ी क्लियर रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। क्या हम इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं? ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन करिए आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। नज़ीर लकारी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर साफी तजज़ेकार है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुसद्दिक अब्बासी साहब जो कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के सरबराह हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक अपेरेंटली ये लग रहा है कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, जिसे बिल्कुल ही सियासत से बाला तक रखते हुए पंजाब के अंदर जो करप्शन से मुतल्लिक मामलात हैं, बदनवानी से मुतल्लिक मामलात हैं, उसे देखना होता है। लेकिन टाइमिंग बड़ी अजीब है कि लॉन्ग मार्च उधर से शुरू हुआ, यानी उसकी प्लानिंग शुरू हुई, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में आईजी को नोटिस जारी हो गया, राना सनाउल्लाह के गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गई। ये टाइमिंग कैसे कोइंसाइड कर गई सारे मामले के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया। बात ये है कि ये पुलिस की एफआईआर तो होती नहीं है कि आप किसी ने एक स्टेटमेंट दी और आपने फौरन एफआईआर दर्ज कर दी नक्शे अमन की। ये एंटी करप्शन की है और वाइट कॉलर क्राइम में एक लंबा प्रोसेस होता है। ये इंक्वायरी जो राना साहब की है ये 2018-19 की है, जो कि अभी जाके मैच्योर होके इस स्टेज पे पहुंची है कि हमने उनको पहले एज पर लॉ हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपीयर हो जाएं, अपनी पोजीशन को क्लियर करें, और मैंने उससे भी कहा था कि आप पोजीशन क्लियर कर दें, केस नहीं बनता तो बंद कर दिया जाएगा। बिकॉज एफआईआर के अंदर आप पे एलिगेशन है कि आपने 2 प्लॉट रिश्वत के तौर पे लिए और वो आके अगर आपने पेमेंट सही टाइम पे की और सही की है आपने, तो हम उस केस को खत्म कर देंगे। फिर आपने कुछ जो पेमेंट की है वो शेड्यूल टैक्स के पैसे से जो देना था उससे जरा कम की है, तो वो अपीयर नहीं हुए। फिर लॉ अपनी पोजीशन तो लेता है। मुसद्दिक अब्बासी साहब, ये आखिरी नोटिस कब आया था राना सनाउल्लाह साहब को? हमने उनको 6 तारीख को अपील होने को कहा था, वो नहीं आए थे। फिर जो होता ही है कि जब नोटिस हो जाता है, कोई नहीं अपील होता, फिर हम कोर्ट में जाते हैं, उस नोटिस को दिखाते हैं जी कि सर्व किया गया था, एक्यूज को मिला था, वो नहीं आया, तो फिर अदालत आलिया की मर्जी होती है, वारंट इशू कर देती है। कितने होपफुल है आप, कितने होपफुल है आप राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि कर लेंगे आप? नहीं, मैं क्यों होपफुल हूँ? कानून को होपफुल होना चाहिए, कानून को यहाँ नामराद होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ? मेरे पास आप जाहिर है मुशीर वज़ीर आला पंजाब के अकाउंटेबिलिटी पे, तो जाहिर है ये जो सारी एक्टिविटी है ये तो उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश तो नजर आ रही है बड़ी सीरियस। नहीं, बात ये मशीर हो या वजीर हो, उसके पास क्या ताकत होती है? कानून की होती है ना, ज़ाब्ते की होती है।
ہم نے ضابطے کے تحت ان کو نوٹس پہلے دیا، ریکویسٹ کی کہ آپ آ جائیں، نہیں ہے تو ضابطے کے تحت عدالت نے ان کو اریسٹ وارنٹ بھیجا. ہم نے اس طرح نہیں کیا جو نے شیریں مزاری کے ساتھ کیا تھا کہ نوٹس بھیجا نہیں، چھاپا مارا اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور ان کو فیس کرنا پڑا بعد میں ایک پورے کمیشن کو. تو ہم نے قانون آج ہم گئے اپنے سیکریٹریٹ تھانہ میں، اس قانون جو اریسٹ وارنٹ تھا اس کو ایگزیکیوٹ کروانے. مجھے قانون کا بتا دیں کہ قانون کی نظر سے آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ کتنے % چانسز آپ کو لگ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو حراست میں لے لیا جائے گا؟ یہ جو 12 سے 17 اکتوبر کی تاریخ آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ اس سے پہلے اگر قانون کی پاسداری رانا صاحب کریں گے تو رانا صاحب ہمارے پاس آ جانا چاہیے، کورٹ کے اندر اپیل ہو جانا چاہیے. جب کورٹ کے اندر اپیل ہوں گے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، ہمارے پاس جب آ جائیں گے اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی. اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، نہیں آتے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. ہم کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں چلے جائیں گے پولیس کے خلاف. یہ پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. میری تو بڑی واضح پوزیشن ہے عباسی صاحب کے جو احتساب کا معاملہ ہے اسے بالکل ہی سیاست سے اسے الگ رکھا جانا چاہیے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی ہو. لیکن عجیب بات ہے کہ ٹائمنگ بڑی اس کی امپورٹنٹ ہے کہ جب لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف پلان ہو رہا ہے تو آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹسز آنا شروع ہو گئے ہیں، رانا ثناء اللہ کے وارنٹ نکل آتے ہیں. یہ محض ایک کوئنسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کوئنسیڈنس اس لحاظ سے نہیں، کوئنسیڈنس بالکل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انکوائری پچھلی سے چلتے آ رہی ہیں اور انکوائری اسٹیج پہ پہنچی ہیں کہ آپ کسی کو نوٹس دے رہے ہیں. یہ اس کے اندر میچور ہو چکی ہے، ایویڈنس گڈی ہو چکی ہے، کلیکٹ ہو چکی ہے، وائٹ کالر کرائم ہے، یہ پولیس کی FIR نہیں ہے اور اس وقت یہ نوٹسز دے رہے ہیں. ہم اگلے 7 ہفتے اور لوگوں کو بھی نوٹسز دیں، اس سے بہت سارے لوگ شامل ہیں اور ہم دے رہے ہیں نوٹسز. یہ وہ ہیں جو ہائی پروفائل ہیں، آپ کی نظر میں آ رہے ہیں، باقی کے لوگ آپ کی نظر میں نہیں آ رہے. یہ دو بندے تو ہیں جو متعلقہ ڈائریکٹلی جنہوں نے لانگ مارچ کو ڈیل کرنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جی، اگر لانگ مارچ ہو یا نہ ہو اس میں کیا کوئی اور ایونٹ ہونا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر دینا تھا. تو یہ تو ایک ایونٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر کے بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جرم ہوا یا نہیں ہوا. اگر جرم ہوا ہے تو جرم کیا ہے اور اس کا مجرم کوئی بھی ہو سکتا ہے. میرے نزدیک تو ایسا ہونا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا جانا چاہیے یا ہو جائیں گے اس میں ممکنہ طور پر؟ یہ تو آپ کے ادارہ جو عدلیہ کا سسٹم ہے اس کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے. میرے اندر کوئی ذاتی چانس تو یہ کہ وہ بیل لے لیں گے منڈے کو. چانس جو بھی ہے وہ جو بھی کرنا ہے یہ عدلیہ پہ ڈیپینڈ کرے گا وہ کیا پوزیشن لیتی ہے. ٹھیک ہے چلیں، بہت شکریہ آپ کا مصدق بھائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کہہ رہے ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے گا جو بھی اس میں طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن آبویسلی اس میں ایک سوال تو اٹھتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ وہ 2 افراد جنہوں نے سینٹر میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا روکنا ہے، ایگزیکیوشن کرنی ہے، انہی کو نوٹسز آ جاتے ہیں ایسے ٹائم پہ. عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو نظر بند کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہاں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا وارنٹ نکل آتا ہے، IG اسلام آباد کو طلب کیا جاتا ہے وہاں سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پنجاب میں کہ آپ حاضر ہو جائیں اور سیف سٹی کے والے سے ذرا آگے بریف کریں. یہ تو کلیئرلی ٹٹ فار ٹیٹ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ انہیں ذرا پریشر میں لانے کی آپ بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ احتساب تو نہیں ہے، یہ تو معاملہ کچھ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سمر صاحب. سب سے پہلے تو میں کہوں گی مصدق صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پوری چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے. ویسے تو رانا ثناء اللہ کو بہت پہلے ہی پکڑ لینا چاہیے تھا جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن کیا تھا اور 14 لوگوں کو جبڑوں میں گولیاں ماری تھی. انہیں تو بہت پہلے ہی پکڑ لینا چاہیے تھا جب 25 مئی اور 24 مئی کی رات کو 25 مئی کو انہوں نے شیلنگ کی تھی اور 24 مئی کی رات کو جس طرح سے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا تھا اور 26 مئی کو پریس کانفرنس کر کے بڑے ہی شاندار طریقے سے اور فخریہ پیشکش کے طور پر انہوں نے کہا تھا میں نے تو 70,000 جو شیلز ہیں وہ کم مارے ہیں، اب یہ آئندہ آئیں گے تو میں اور وہ عوام کے اوپر جو ہے میں اس طرح کی شیلنگ کروں گا. ان کے اوپر تو ویسے ہی میں کہتی ہوں FIRs ہو جانی چاہیے کہ یہ عوام کو جب دھمکیاں دیتے ہیں، عوام کے پرامن احتجاج کے اوپر یہ کہتے ہیں اور وہاں پر جس طرح کے کنٹینرز انہوں نے کھڑے کیے ہیں، میرے خیال میں تو سب سے پہلے ان سے اسی پر سوال ہونا چاہیے کہ ایک کنٹینر کی جو پرائس ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً کوئی وہ 1.5 لاکھ کی ہوتی ہے. اب یہ 4 دن سے جو ان کو 1100 کنٹینرز کی بھی کاسٹ اگر ہم لگائیں تو آپ یہ دیکھ لیں وہ حکومت جس کے پاس زہر کھانے کے پلان بڑا خوفناک ہے، لیکن پورے اسلام آباد کو حمزہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے شہریوں کو بچانا ہے، بہت بڑی یلغار ہونے جا رہی ہے. میں ذرا ناظرین کے لیے، آپ کے لیے بھی، دیگر مہمانوں کے لیے بھی میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ پلان ہے کیا. میں ذرا وہ پلان پورا ذرا ایکسپلین کر دوں. عالیہ صاحبہ معذرت خواہوں. ناظرین، پلان پاکستان تحریک انصاف کا ہے کیا لانگ مارچ کے حوالے سے میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
پلان یہ ہے جو مجھے پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی قریبی ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اب تک کا پلان یہ ہے کہ پہلے تو خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کی پوری کوشش ہے، حتی الوسع کوشش ہوگی کہ لانگ مارچ نہ ہو، اس کے بغیر ہی اہداف حاصل کر لیے جائیں. لیکن اگر حتمی طور پر پھر ایسی صورتحال بنتی ہے کہ لانگ مارچ کرنا پڑتا ہے تو پھر پلان یہ ہے کہ سب سے جو مین سینٹر پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا راولپنڈی میں مری روڈ پر واقع نواز شریف پارک. ناردرن پنجاب یعنی شمالی پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے جتنے بھی قافلے ہیں وہ پنجاب کے اندر سے ہوتے ہوئے وہ پہنچیں گے نواز شریف پارک میں، جو کہ فیض آباد سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مری روڈ پر. وہاں تحریک انصاف پلان یہ کر رہی ہے کہ کوئی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ بندہ وہاں پہ اکٹھا کرنا ہے. پھر دوسری جو کال ہے وہ ہے جی مری میں پھلگراں کا جو ٹول پلازا ہے کشمیر ہائی وے پر، ٹول پلازا کے دوسری جانب یعنی پنجاب کی حدود میں مری کی طرف، وہاں جو ہے قافلے آ کے بیٹھیں گے، وہاں تحریک انصاف کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، وہاں جلسہ ہوگا، وہاں باپتے پہ دھرنا ہوگا اور عمران خان کی کال کا انتظار وہاں پہ بیٹھ کے لوگ کریں گے. تیسرا جو ہے پوائنٹ جو کہ چوز کیا گیا ہے وہ ہے جی سنگجانی ٹول پلازا، جو کہ پشاور کی جی ٹی روڈ پر ہے، جو کہ اسلام آباد کے ساتھ بالکل متصل ہے. سنگجانی کے ٹول پلازا کے باہر والی طرف آ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، غلام سرور خان صاحب کی MNA جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کی سربراہی میں آ کے وہاں پہ ایک جلوس بیٹھ جائے گا 10-20 ہزار لوگوں کا. پھر اس کے پیچھے ان کے پیچھے جو ہے جو پرویز ہٹک صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ KP ہو گئے، مراد سعید ہو گئے، اور پھر اس دوسری طرف جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے غلام صادق اٹک والی سائٹ پہ، اور اس کے پیچھے جو ہے علی امین گھنڈا پور کا قافلہ موجود ہوگا. اور یہ پلان یہ ہے کہ جب کال دی جائے گی عمران خان کی کال کا ویٹ کیا جائے گا، یہ لوگ گیدر ہو جائیں گے ان پوائنٹس پہ، عمران خان کی کال کا ویٹ کیا جائے گا. جس دن کال دی جائے گی مری سے جو ہے ٹول پلازا سے لوگ جو ہیں وہ حملہ کر کے، کرینیں ہوں گی ان کے پاس کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے، سب کو کہا گیا ہے کہ کرینز لے کر آئیں، اپنے ساتھ کرینز اکٹھی کریں، کرینز لے کر آئیں گے کنٹینرز کو ہٹاتے ہوئے اسلام آباد کی طرف سے، وہاں سے یعنی کہ 4 طرف سے یلغار ہوگی اسلام آباد میں داخل ہونے کی. سب سے جو امپورٹنٹ ہوگی وہ ہوگی فیض آباد سے جو نواز شریف پارک کا وہاں پہ 1.5 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کا پلان ہے. حلف لیے جا رہے، کل بھی شاید کوئی تقریب حلف برداری ہے پنڈی کے اندر لوگوں سے کہ آپ نے حلف لے جائیں گے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے آنا ہے اور ہر صورت میں آنا ہے، چاہے جو مرضی بھی قربانی آپ کو دینی پڑے. تو یہ بڑا جامع پلان ہے، تو اس کے لیے ظاہر کنٹینر یہاں پہ لگا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اس معاملے پہ. نذیر لغاری صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ پلان میں نے جو ایکسپلین کیا ہے، تحریک انصاف کے کلوز سرکلز بتا رہے کہ یہ پلاننگ ابھی تک کی ہے، یہ کتنا آپ کو خوفناک پلان لگ رہا ہے؟ پہلے اسلام آباد کا محاصرہ، پھر اسلام آباد کی طرف یلغار، جب خان کی طرف سے کال دی جائے گی تو یہ تو لگتا ہے نمٹنا بڑا مشکل ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. پھر ہمیں پتہ چلے کہ وہ مقابلہ ہے کس سے، کس غنیم کی طرف یہ لشکر جا رہا ہے، کس غنیم کے کیپٹل کی طرف، کس دشمن کے کیپٹل کی طرف یہ لشکر جا رہا ہے، کس دشمن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کون دشمن بیٹھا ہے جس کو جا کر وہاں سے شکست دینی ہے. وہ کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت جہاں پہ بیٹھی ہے اسلام آباد کے اندر، اس کو ہٹانا، یہاں سے نکالنا ہے، عوام کی منشا کے مطابق انتخابات کروانے ہیں ملک کے اندر. آپ کے یہاں یہ پروسیجر نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ ملک کے اندر انقلاب آ رہا ہے، کوئی نظریاتی شخصیت آ رہی ہے، کوئی پاکستان کا لینن آ رہا ہے، یا امام خمینی آ رہا ہے، یا یہاں پر جو ہے کوئی فرانس کا انقلاب برپا ہو رہا ہے، یا یہاں پر کوئی بالشویک انقلاب ہو رہا ہے؟ کیا چین کے ماؤ زے تنگ جو ہے وہ مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور انقلاب لا رہے ہیں؟ سر تحریک انصاف کے فالوور جو ہیں ان کی نظر میں تو عمران خان ہی آج کے ماؤ زے تنگ بھی ہیں، لینن بھی وہی ہیں، چے گویرا بھی وہی ہیں، امام خمینی بھی وہی ہیں ان کی نظر میں. میں عرض کرتا ہوں عمران خان کے فالوور کوئی انقلابی نہیں ہیں، عمران خان کے فالوور پیزنٹس اور لیبر نہیں ہیں، مزدور اور کسان نہیں ہیں، آرگنائزڈ مزدور اور کسان نہیں ہیں جنہوں نے روس کا انقلاب برپا کیا، یا انقلاب فرانس برپا ہوا، یا جو چین کا انقلاب آیا، یا اس کے علاوہ جتنے انقلابات آئے ہیں. یہ وہ بریڈ نہیں ہے. ان کو گرمی لگ جائے تو ان کو انقلاب ان کے خراب ہونے لگتا ہے. سر 25 مئی فیس کیا ہے لوگوں نے، بڑی مارے کھائی ہیں 25 مئی کو، اور اس طرح کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہاں صاحب حلف لے رہے ہیں روزانہ اپنے کارکنان سے کہ پوری تیاری کر کے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے انسٹرومنٹس، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے جو ریاست کی رٹ بحال کرنے والے ادارے ہیں، کیا وہ اس بات کے لیے سرنڈر کرنے کو تیار ہیں؟ کیا جنرل ہیڈ کوارٹر سرنڈر کرنے کو تیار ہوگا عمران خان کے آگے؟ یہ میرا سوال ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں ذرا ان کا بیان بھی آپ کو سناتا ہوں. آج کا
سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ داستانیں ہیں، یہ کس سے ہیں؟ جی لغاری صاحب، آج بیان تو آیا ہے، اب میں کانٹیکس آپ سے بعد میں جانوں گا اس کا کہ وہ کانٹیکس آپ کو کیا لگتا ہے کس کانٹیکس میں ہوا ہے۔ دانیال چودھری صاحب، ابھی تو لانگ مارچ چلا نہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی آن دا گراؤنڈ نظر آ نہیں رہی، پہلے ہی آپ نے پورے اسلام آباد میں کنٹینر جہاں پہ ڈال کے آپ نے کنٹینر آباد بنا دیا اسلام آباد کو، لوگ بڑے پریشان ہیں یہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سڑکیں بند ہوگی، سب اسلام آباد بند ہو جائے گا، کنٹینروں کی بھرمار ہے ہر طرف، تو آپ تو پہلے ہی آپ اتنے زیادہ پینک کر گئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر، پہلے تو میں آپ کی ذرا بات سے تھوڑا سا کانٹریڈکٹ کروں گا، اور وہ اس لیے کانٹریڈکٹ کروں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کدھر کنٹینرز لگا کے بند کیا گیا ہے؟ راستے بند نہیں کیے گئے، کنٹینر ہی کنٹینر رکھ دیے گئے سڑکوں پر، ابھی بند نہیں کیے گئے راستے۔ لیکن کیونکہ سمر صاحب، اچھا اب وہ کنٹینرز رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ وہی جماعت ہے جب پورا ملک ایشوز میں اور چائنا کی انویسٹمنٹس آ رہی تھی اور یہ پارلیمنٹ کے سامنے انہیں کپڑے ڈالے ہوئے تھے، ملک کو بند کیا ہوا تھا اور جلاؤ گھراؤ کی بات کر رہے تھے، یہ ملک کو آگ لگانے کی بات کر رہے تھے، ملک کو بند کرنے کی بات کر رہے تھے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی بات کرتے، پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا، یہ وہی جماعت ہے، ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ اور آپ نے پھر دوسری بات کی، معزز ٹن کی بات کی، آپ نے انقلابی، ہم نے لیڈرز کی بات سنی، یہ کون سے معزز ٹن اور کون سے انقلابی ہیں؟ 4 مہینے پہلے تو انہی کی حکومت تھی اور لوگ دھائیاں بھر بھر ان کو بدوائیں دے رہے تھے، 4 مہینے پہلے یہی وفاق میں تھے اور یہی صوبوں میں تھے۔ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ تمام ان کے ہر ادارہ ان کے ساتھ تھا، کیا کیا انہوں نے پاکستان کی تباہی نکال دی، اور انہوں نے پاکستان کی پیچھے کمر پہ چھری تب ماری جب بھی پاکستان کو ضرورت تھی، جب سی پیک کا منصوبہ کرنے کے لیے چائنیز پریزیڈنٹ آیا تو انہوں نے کپڑے لٹکا دیے اور بول دیا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ ہم ایک سیکنڈ سمر صاحب، ایک سیکنڈ آپ میری پوری بات ختم کرنے دیں، ایک سیکنڈ سمر صاحب، ایک سیکنڈ آپ مجھے پوری بات کرنے دیں۔ پاکستان کو جب بھی ضرورت تھی تو انہوں نے آ کے پیچھے سے کھنجر گھوپا۔ آپ کا جب چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے، سی پیک $52 بلین لے کے آ رہے تھے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے کپڑے لٹکا دیے اور سپریم کورٹ کو بند کر دیا، پارلیمنٹ کی روڈز بند کر دی اور اس پورے مشن کو سبوٹاج کیا۔ تو دانیال صاحب، اس وقت حکومت آپ کی ہے، آج ملک میں حکومت آپ کی ہے، اسٹیبلٹی چاہیے ملک کے اندر نا۔ ایک سیکنڈ سمر صاحب، ایک سیکنڈ، ملک میں سیاسی استحکام چاہیے تاکہ معاشی استحکام آئے۔ ایک سیکنڈ پھر 3 سمر صاحب، ایک سیکنڈ سر، سمر صاحب بات تو سنیں۔ پھر 3 بلین کی خاطر یہ پورا ملک بیچ آئے، لیکن $52 بلین جو سی پیک سے آنے تھے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی کی تو فارن فنڈنگ ہے نا سمر صاحب، کہ آج آپ کا ملک 1/3 آف دا کنٹریز انڈر واٹر، آپ کے ملک کی تباہی نکل گئی، لوگ مر رہے ہیں بیماریوں سے، پوری دنیا پاکستان کے لیے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی مدد کرو، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو، اور یہ پاکستان کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ آج بھی پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ دانیال صاحب، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبول طریقہ کار کون سا ہے، مؤثر طریقہ کار کون سا ہے؟ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہو تو وہاں پہ بات چیت کی جاتی ہے، کون سا یار؟ وہاں پہ تڑی نہیں لگائی جاتی، ایک بات بتائیں وہاں پہ تڑی نہیں لگائی جاتی، ہائی ہینڈڈنس نہیں دکھائی جاتی، وہاں پہ ہمارا ایک تھوڑا سا کلچر، تھوڑا سا یہ بات چیت ہوتی ہے۔ مریم صاحب آپ کو بتا دوں پالیسی ساتھ ناچ گانا، اور اب چلے آپ میری بات تو سنیں دانیال صاحب، آپ نے بات کر دی، آپ نے 14 سے لے کے 22 تک آپ نے سارا کچھ دانیال صاحب آپ نے 14 سے لے کے 22 تک بات سنیں میری پہلے، میری بات 14 سے 22 تک طریقے سے آپ نے سارا کچھ گن لیا، اگر آپ I will finish what I'm saying and then she will talk۔ اپنی باری پہ دانیال صاحب تھوڑی سی حوصلہ عالیہ صاحبہ ذرا سن لیں، نہیں آپ کو بھی سنائیں ذرا، انہیں بھی سن لیں، میرے لیے سارے گیسٹ ہیں ریسپیکٹیبل ہیں، آپ ذرا اپنی باری پہ انتظار کیجئے ذرا۔ اسی بات سے نکالی ہے کہ اپنے ٹائم اچھا دانیال صاحب مجھے بات بتائیں، چلیں ٹائم پہ یہ چینچا کرنے مجھے ایک بات بتائیں دانیال صاحب، میری ایک بات سنیں، میری بات سنیں، چلیں آپ میری بات سنیں، آپ میرا سوال سنیں، میرا سوال سنیں، عالیہ صاحبہ ذرا تھوڑا سا صبر کرنا، ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ذرا۔ میں نے ان کی پوری بات سنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میرا سوال سن لیں دانیال صاحب، آپ کی گورنمنٹ ہے سینٹر میں، آپ کی گورنمنٹ ہے سینٹر میں، آج ملک میں اگر معاشی استحکام نہیں ہوگا، آج ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا، جس کے لیے آپ پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، وہ کام آپ خود بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو بات چیت کرنی طریقے سے، آپ کو انگیج کرنا ہے، خان صاحب کو، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ہائی ہینڈڈنس ہے یہاں پہ، ذرا سن لیں مریم صاحبہ کو وہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا۔ Don't get distracted by fake news.
اگر کوئی سیاسی شخص ہوتا تو میں ضرور اپنی پارٹی کو بھی کہتی کہ اس کے ساتھ بیٹھیں, ہم خود بھی بیٹھنے کو تیار ہوتے, لیکن جو شخص فورن فنڈڈ فتنہ جو لانچ ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس ملک میں تباہی لائے, اس ملک میں فتنہ لائے, اس ملک میں انتشار لائے, اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آنے دے, اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے, اس کو قانون کے حوالے کرنا ہے. کھیلنے کی اجازت اس کو ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی, اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. دانیال صاحب, کچھ آپ نے 2 قدم آپ نے پیچھے اٹھنا ہوتا ہے, 2 قدم آپ کا جو فریق ہے وہ پیچھے اٹھتا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرش کر دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی سمر صاحب, نہیں بات نہیں کریں گے بات سنیں, مجھے بتائیں کہ ان کو اس سے ہم کس چیز میں بات کریں ان سے. ہم تو چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی واپس آؤ, ہم تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ریزیوم کرو, لیکن مجھے بتائیں کہ جو فورن فنڈڈ پارٹی ہے, جو پاکستان کشمیر پورا چلا گیا تو ان کی آواز نہیں نکلی, پورا ملک ڈوبا ہوا ہے تو آج ملک کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے ویکن کر دیا, آپ نے 4 سال میں ملک کی تباہی نکال دی, آج آپ کو بڑی چیخیں آپ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ ہمارے سوسائٹی میں سمجھ صاحب بڑی برائیاں ہیں, لیکن اگر ہمسائے کے گھر بچہ مر جائے نا یار, تو آپ کے ساتھ ہونے میں اتنی رواداری ہوتی ہے, وزاداری ہوتی ہے کہ بھائی وہ گانے نہیں اونچے اونچے لگاتا, ناچ گانا ہم تھوڑی شرم حیا کر لیتے ہیں. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, ناچ گانا آپ کسے کہہ رہے ہیں, وہ جلسے میں آپ کے بھی بچہ ہے, آپ کے بھی آ کے وہاں پہ, اور آپ جو ہے اللہ رکھا صاحب آ کے ناچ گانا کرتے رہتے لاہور کے اندر آ کے. بہرحال چلے دانیال صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, چلے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. عالیہ صاحب آپ کی چوائس ہے, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, جب میں نے آپ سے کہا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ کی چوائس ہے, خود اوپر چڑھ کے آ گیا, جو سلاب سے پہلے تھا, سلاب کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا دانیال صاحب. عالیہ حمزہ صاحب, آپ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. بات چیت تو مریم صاحبہ نے کہہ دیا بالکل آپ سے نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو لانگ مارچ اب کرنا ہی پڑے گا آپ کو. وہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ سے بغیر ہی اگر اہداف حاصل ہو جائیں, وہ حاصل ہونے والے نہیں ہیں. جی سمر صاحب, ابھی ذرا نا حوصلے سے سنیے گا, جتنا ٹائم آپ نے 2 لوگوں کو دیا نا اتنا ٹائم آپ بھی حوصلے سے بولیے گا. چپ کرا لیجیے گا. جی بالکل, انقلابی تو ایک ہی تھا, وہ گوال منڈیلا تھا, جو جب یہاں پر آیا نا تو صحت کا بہانہ پلیٹلیٹس گرا کر ملک سے باہر بھاگ گیا. اور دوسری وہ جو ان کی فتنہ بیوی ہیں جو بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے کوئی ملا, وہ ہیں کون, کیپیسٹی کیا ہے ان کی, کہ جس کیپیسٹی میں آ کر وہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے مذاکرات نہیں کرنے, یا جنرل رانی کا عہدہ انہیں کسی نے دے دیا ہے. وہاں پر آپ کو 16 گھنٹے نہیں پاسپورٹ ملا اور آپ یہاں سے بھاگ کر چلی گئے. جو کل تک کہتی تھی نیازی بھاگ جائے گا, تو سارا ٹبر باہر بھاگ گیا. اب آ جائے یہاں پر جو بات ہوئی ہے, موزے تنگ, امام خمینی, یعنی 60 ان کی یہ مثالیں دیں گے ہمیں. یہاں جو انقلاب آنا ہے نا, ساری دنیا نے سب کچھ بھول جانا ہے یہاں پر. اس لیے نہیں بھول جانا کہ عمران خان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, اس لیے بھول جانا ہے کہ آئرس کا سروے پڑھ لے. 66% پورے پاکستانی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے, آئرس جو ہے یہ کمپنی کا مالک کون ہے؟ حکومت کی پاپولیرٹی 5%. یہ تو ایک فنڈڈ, یہ تو ایک پولیٹیکلی فنڈڈ ایک سروے ہے, اس کا حوالہ نہ دے تو بہتر ہے. یا پلس کا آپ پتہ کریں. ایک سیکنڈ دیکھیں, میری ایک بات سنیں, میں پولیٹیکل مجھے آئرس والے پہ میرا ایک سیریس میرا کوشچن ہے. اس کی پہلی سربراہ اس کی اندلیب عباس صاحبہ تھی, اس کی تحریک انصاف کی جو ایم این اے تھی. پلیز ایک سیکنڈ, جی ایک سیکنڈ, مجھے بات تو پوری کر لینے دے. اس کے اندر 61% لوگ عمران خان کو لانا چاہ رہے ہیں. اتنی پاپولیرٹی تو ان کی تب بھی نہیں تھی جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ آ رہے تھے. اب انہیں وہ پولیٹیکلی فنڈڈ لگ گیا ہے. جو سروے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر ہوتا تھا اس پہ تو بہت بھنگڑے ڈالے جاتے تھے. اس کے بعد یہ سی پیک کی بات کر رہے ہیں, یعنی 4 مہینے سے سی پیک اتھارٹی بند کر کے رکھ دی. چائنا کا صدر ان سے ملنا نہیں چاہتا, ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا وہ, اور یہاں آ کر یہ مجھے کہیں گے یہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. ایکسپورٹ انہوں نے ڈراپ کر دی, ریمیٹنسز انہوں نے ڈراپ کر دیے, ریزرو $7.8 بلین کے, ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑے. لیکن یہ چمٹ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے, نہ عوام کو ریلیف دینا ہے. کسان سڑکوں پہ, ایپٹما والے سڑکوں پہ, تاجر سڑکوں کے اوپر, 1600 ملیں بند ہو گئی ہیں وہاں پر, 50 لاکھ لوگ سڑک کے اوپر آ گئے. اور یہ یہاں پر آ کر عمران خان کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا, پتہ ہے ایک دن کا کرایہ میں کتنے 1100 کنٹینر کرنا پڑے, 165 لاکھ کا ان کو دینا پڑ رہا ہے وہاں پر. اور اگر 7 دن کے لیے رکھتے ہیں تو تقریباً 1 ارب کا ٹیکہ عوام کو لگے
گا. ان کے پاس تو انہوں نے تو کپڑے بیچنے تھے, کپڑے بیچ کے آٹا سستا کرنا تھا. آج پتہ یہ لگا ہے عوام کے کپڑے یہ لوگ بیچ رہے. وہ گروتھ جو جیل بھرو تحریک خان صاحب نے کل کہا میں شروع کروں گا, خود تو اپنی وہ ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں. جو ہم 16 کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے, پر یونٹ کے اوپر کر کے گئے تھے, یہ 50 روپے کی بھی نہیں ان لوگوں کو سمجھ آئی. اور اس کے بعد آ کر ان کی باتیں, عمران خان انقلابی نہیں ہے, عمران خان یہ نہیں ہے. عمران خان کے فالوورز بیٹھے ہیں جو میرے جیسے ہیں, جو پڑھے لکھے, جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے ملک سے باہر سے پڑھ کے آئے, ہم ایل انفارمڈ ہیں, نہ ان کی طرح بریانی کے اوپر بکنے والے یا قیمہ نان کے اوپر بکنے والے. دیکھیں جی ان کی تو بات کرے نا, ایک ان کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس ملک کے ساتھ یہ ایک تو اس سیاست کے چکر میں آپ نے بریانی اور آپ نے قیمے والے نان کو بلا وجہ بدنام کر دیا ہے. یہ بڑا جو ہے نا مجھے اعتراض ہے اس چیز پہ. سیاست کے چکر میں آپ نے قیمے والے نان اور بریانی کو آپ نے بلا وجہ بدنام کر دیا, پولیٹیسائز کر دیا ہے. نہیں, ان لوگوں سے یہ پوچھیں, صرف ایک سیکنڈ, ان لوگوں سے یہ پوچھیں, 1 مہینہ پہلے جب وزیر اعظم کا اوتھ لینا تھا انہوں نے تو کہا تھا قومی حکومت حل ہے, اکانومی, چارٹرڈ آف اکانومی تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو بہت تجربہ کار تھے, ہمارے پاس 35 سال کے تجربے تھے, لیکن ان کی تجربہ کار پالیسی آپ کے سامنے نہیں آئی کہ عوام جھولیاں پھیلائے. بہرحال ذرا تیار رہیے گا عالیہ صاحب, آپ کا پوائنٹ بھی آپ کا آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, لیکن آپ تیار رہیے گا جو کرے. اور پھر نہیں, میرا پوائنٹ نہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, سیلاب پر بات کرنی ہے, اس لیے سیلاب 5 منٹ سے آپ ہی بول رہی ہے, پچھلے مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے ذرا. 7 دن پورے اس ٹینیور میں پاکستان میں رہا ہے, اور وزیر اعظم صاحب جو ہے پچھلا پورا مہینہ صرف میرے خیال میں ہفتہ کو اس ملک میں رہے, لیکن عمران خان سب کچھ تباہ کر رہا ہے. خود جائیں, کام کریں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا عالیہ صاحبہ, لیکن آپ ذرا ہوشیار رہیے گا, نقصان ہوا ہے. اب آ کر رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. چلے ذرا ہوشیار رہیے گا کہ حاجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی آڈیو ویڈیوز آنے والی ہے کہ خان صاحب کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی خوفناک قسم کی آڈیو ویڈیو آنے والی ہے خان صاحب کی کہ انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. خواجہ آصف صاحب نے وارن کر دیا, بڑا خبردار رہیے گا, ہوشیاری میں. بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کروں گا, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ذرا ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے آڈیو ویڈیوز والا معاملہ کس حد تک اثر انداز ہوگا. جس طرح سے نون لیگ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو آڈیو ویڈیوز مزید آنے والی ہیں وہ تحریک انصاف کو اس حد تک ڈیمیج کر دیں گی, اتنا زیادہ عمران خان کو ڈیمیج کر دیں گی کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور دوسرا ایک ریڈ لائن آج ادارے کی طرف سے بھی ڈرا کی گئی ہے, کچھ چیزیں بڑی کلیئر ایک بن رہے ہیں, اس کے کانٹیکس میں یا کیا یا کوئی اور وجہ ہے یا کوئی اور کانٹیکس ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران ایک بڑا کلیئر میسج دیا ہے. وہ میسج کیا ہے ذرا آپ کو سناتے ہیں. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions. Be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. کسی ملک گروہ یا جتھے کو ملک میں معاشی یا سیاسی عدم استحکام پھیلانے کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں دی جائے گی. بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے دے دیا گیا ہے. تو جو بات آپ کر رہے تھے نذیر لغاری صاحب, یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر, آج بڑا کلیئر میسج آ گیا ہے. جی بالکل, میرے خیال میں جو ایک صورتحال ہے وہ پریویل جو کر رہی ہے اس میں آرمی چیف کی طرف سے اس طرح کی وضاحت دینا ضروری تھا. اور ذاتی طور پر انہوں نے بہت زیادہ, میرے خیال میں اتنا بھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ آرمی کا کوئی جنرل اتنا زیادہ صبر اور ضبط کا مظاہرہ کر سکتا ہے جتنا قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا ہے گزشتہ 6 مہینے کے دوران. کون سی گالی ہے جو نہیں دی گئی, کون سی بات ہے جو نہیں کی گئی, کون سا تانا ہے جو نہیں دیا گیا, کون سی بات ہے جو سر عام جلسے عام میں نہیں کہا گیا. مسٹر ایکس, مسٹر وائی, میر جعفر, میر صادق, اور اس طرح کی چیزیں ڈائریکٹ نام لے کر بھی لوگوں کو کہی گئی ہیں. اور پاکستان کی جو سیکورٹی کا ادارہ ہے اس کی تمام لیڈرشپ پر اور اس کی حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے جلسہ عام میں. ایسے بھی نہیں, چھپ کر بھی نہیں, کسی کونے میں بھی نہیں. اس کے لیے کون سی لیکس کی ضرورت ہے, کون سی وہ لے آئیں گے جناب کہ یہ بڑی خبر لیک ہو گئی. یہ انہوں نے جلسہ عام میں کہا. اور یہ کہ اگر جو ہے وہ خود کسی کا تقرر نہیں کرتے ہیں بطور آرمی چیف تو کوئی غیر محب وطن آ جائے گا. یعنی اس طرح کا کیا آپ کی
اس ہیرارکی میں کیا یہ پاسبل ہے؟ اس وقت تقریباً 200-250 میجر جنرل ہوں گے اور کوئی 20-25-30 میں تعداد نہیں جانتا ہوں، اتنے لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے، 40 بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ ایسے ہی آ جاتے ہیں کوئی اس طرح سے جس طرح سے کوئی ہیریٹیج جو ہے وہ بٹ رہی ہوتی ہے؟ لیکن نذیر لغاری صاحب، اس کا مطلب تو بڑا کلیئر انہوں نے دے دیا کہ ملک میں معاشی یا سیاسی عدم استحکام پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی کہ یہ جو احتجاج، لانگ مارچ، ساری چیزیں، اس طرح کی چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب دوسرا، یعنی اس کا ایک دوسرا تصویر کا رخ یہ بھی ہے، مطلب اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے کوشش پھر یہ بھی ہوگی کہ بات چیت کی کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، کچھ دے دیا جائے، فیس سیونگ ہو، واٹ ایور، صورتحال کو ٹالا جائے. ظاہر ہے کسی کو اگر آپ ٹالیں گے صورتحال کو، سچویشن کو اوائڈ کریں، کچھ دے کے ہی آپ کریں گے نا، تو وہ یہ ہو سکتا ہے چلے ستمبر میں الیکشن نہیں تو چلے اپریل مارچ میں یا مئی میں انتخابات دے دیے جائیں. کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا نا. اس کے اندر کیا جلدی ہے؟ اس کے اندر کون سی جلدی ہے؟ کون سی ایسی قیامت آ رہی ہے کہ ان کے اقتدار کے بغیر ملک نہیں چل سکے گا؟ کون سی ایسا ملک میں کون سا ابہام ہے؟ اس پر کون سی ایسی چیز ہے جو قیامت ٹوٹ رہی ہے ان لوگوں کے ہونے کی وجہ سے؟ میں ان کی اہلیت پر میں کوئی سند نہیں دے رہا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں پولیٹیکلی دے آر پاپولر، دے فیل کہ آج انتخابات ہو ہم جیت جائیں گے. کوئی بھی پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ان کے لیے الیکشن کروا دیں. پاپولر ہیں تو وہ کل بھی اپنا الیکشن میں، جب بھی الیکشن میں ہوں گے، اپنی پاپولرٹی کو کیش کریں گے. میرا یہ کہنا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو 1997 میں الیکشن ہوئے، پھر 2002 میں ہوئے، پھر 2008 میں ہوئے، پھر 2013 میں ہوئے، پھر 2018 میں ہوئے، 2023 میں ہونے الیکشن، اور 2023 کو اس مدت میں ہونے ہیں جس مدت کو متعین مدت ہے. اس کو گڑبڑ نہیں کیا جانا چاہیے. یہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. الیکشن وقت پر ہونا چاہیے. عمران خان بھی زمین پر ہیں، باقی لوگ بھی زمین پر ہیں، وہ بھی یہاں پر ہوں گے، ہم بھی یہاں پر ہوں گے. جو کچھ بھی صورتحال کے سامنے آئے گی، ملک کا، ریاست کا، جغرافیہ کا عدم استحکام، پھر ایک ہی حال ہے کہ گرفتار کر لیں عمران خان کو یا نظر بند کر دیں. پھر یہی ایک حال ہے. اگر آپ نے کچھ انہیں دینا بھی نہیں ہے، لانگ مارچ بھی نہیں کرنے دینا، پھر کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. پھر آخری حال تو یہ کہ گرفتار کر دیں، جیل میں ڈال دیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں گا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو گرفتار کیا جائے. اس بات کے حق میں نہیں ہوں گا میں. اچھی بات ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس سے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں، ایک اچھا تاثر بھی نہیں. حالات خراب ہونے کی وجہ سے بھی نہیں، ویسے بھی ایک اچھی روایت بھی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، جو میں آپ کو بتا رہا تھا بریک سے پہلے کہ ذرا وارننگ ایک گورنمنٹ کی طرف سے بڑی کلیئر آپ کو آئی ہے خان صاحب کے لیے کہ ہوشیار رہیں. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، ذرا میں ان سے ہو کے آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ یہ وارننگ ذرا پی ٹی آئی کے لیے تو حاج آصف صاحب نے دی ہے، تو میں ان کا جواب لے کے پھر آپ سے لوں گا جواب کہ بھائی یہ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ لوگ. ذرا جی عالیہ صاحبہ ذرا یہ سن لیں حاج آصف صاحب نے کیا تھریٹ دیا، یعنی خان صاحب کو وارن کیا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. ذرا سنائیں جی. 3-4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا ہے. میں نے 2012 میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ڈبل شاہ ہے. آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ ان کو منہ چھپانا پڑے گا. ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تو عالیہ صاحبہ ذرا خان صاحب کو بھی لگتا ہے کہ بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، ذرا حوصلہ رکھنا پڑے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. سمر میں صرف اتنا کہہ دوں، یہ جو تھیٹر کے کامیڈین وزیر دفاع بنا دیے نا، ان سے کہ اپنے کام تو آپ لوگوں سے ہوتے ہی نہیں ہے. اب یہ آ کر انہوں نے کون کون سا یہودی کارڈ، عورت کارڈ، مذہب کارڈ، فرا صاحبہ، توشا خانہ، ریحان خان، گلے لئی، یہ طیبہ گل، کیا رہ گیا؟ نہیں سن لیں، کیا رہ گیا؟ آڈیو کالز، ممنوعہ فنڈنگ، کون سی چیز رہ گیا جو خان صاحب پہ یہ پروف نہیں کر سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے خلاف ان کو کوئی کرپشن نہیں مل رہی، عوام کے پیسوں کی کوئی لوٹ مار نہیں مل رہی، کوئی جائیدادیں نہیں مل رہی. اس لیے بار بار آ رہے ہیں فیک ٹوٹے اکٹھے کر کے، جو پیچ ورک کر رہے ہیں وہ کر کے سب کچھ لے آئیں. میں بتا رہی ہوں 1 گھنٹے میں عوام ان کی ساری آڈیو ویڈیو کا کباڑا کر کے رکھ دیتی ہے اور ان کو پھر سے ایک نئی آڈیو ویڈیو لانی پڑتی ہے. اب میں ذرا لغاری صاحب کی بات کا جواب دے دوں. ان سے پوچھیں عمران خان نے کوئی جلسے میں کھڑے ہو کے یہ بغیر ہی آپ لوگ جو وعدات ڈال رہے ہیں بڑی خوفناک ہے، کو خدا نہ خواستہ اشاروں کے نائب. چلے ٹھیک ہے. نہیں ہم تو نام لیتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو یہ کرتے ہی نہیں. ہمیں تو ہائے ہائے ہائے، وہ جو میں تو گالیاں بھی نہیں مجھے آتی، وہ جو نعرے تھے وہ لگوانے چاہیے تھے، یا مریم نواز کی طرح پریس کانفرنسز میں کہنا چاہیے تھا، اور جو نعرے وہاں پر لگے تھے وہ کرنا چاہیے تھا. ہم تو خواہ بخواہ میں ہم نے کیا کیا. لیکن جو آج کی بات ہے اس بات کو میں 2 منٹ میں ڈیفائن کر دیتی ہوں. جو انہوں نے آج یہ کہا ہے، 2 دن پہلے تو یہ سارے
سب مل کر پورا میڈیا ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ باجوہ صاحب کا بیان آیا ہے فوج تو نیوٹرل ہے. خیر یقین تو ہمیں تب بھی نہیں تھا, کیونکہ ہمیں اس بات کا اتنا ہی یقین تھا کہ کوئی مجھے آج آ کر کہتے مریم نواز جھوٹ بولنا چھوڑ دے گی, یا زرداری صاحب کرپشن کرنا چھوڑ دیں گے, یا ہمارے جو کرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ایک دھیلے کی کرپشن بھی نہیں کریں گے, یا آ کر کوئی مجھے یہ کہے کہ جو کچھ, میں آپ کی بات بالکل نہیں کری, جو کچھ میڈیا کے سیکٹرز ہیں وہ اپنا پروپیگنڈا سے باز آ جائیں گے. اور انہوں نے جو آج بات کی ہے, میں صرف یاد کرا دوں 6% سے 2% کی گروتھ آ گئی ہے, اور خان صاحب نے آپ کے پاس لوگ بھیجے تھے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ملک میں معاشی عدم استحکام اور آ گیا. ٹھیک ہے دانیال چودھری صاحب, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے آپ کو ان کے بعد کیوں رکھا تھا کہ یو ہیو اے لاٹ ٹو ریسپونڈ ناؤ. چونکہ کچھ ایک سوال میرا بھی تھا کہ آپ یہ آڈیو ویڈیو کے چکر میں پڑ گئے ہیں, اور اس سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاپولیرٹی اگر آپ خان صاحب کی کم کر لیں گے تو پھر لگتا ہے کہ پھر آپ یہ کام چھوڑ دیں, کوئی اور کام کریں. ایسے نہیں ہوگا, کچھ اور آپ کو کرنا پڑے گا. اور عالیہ صاحب نے بھی کافی آپ سے جنرل سوالات اٹھائے, ان کا جواب بھی ذرا آپ دے دیں. سمر صاحب پہلے تو میں, آپ نے شاید عالیہ صاحبہ کی بات, آپ نے عالیہ صاحبہ کی شاید ہم نے بات مس کر دی, جو انہوں نے بولا کہ یہ بات مان لیں, جو بھی انہوں نے بولا کہ دیکھیں انہوں نے اپنے اداروں کو کنٹروورشل خود کر دیا ہے. انہوں نے اپنے اداروں ان کے خلاف سمر صاحب جو بندہ بولا, وہ کوئی جج تھا تو وہ ہو گیا لفافہ ہو گیا, کوئی پولیٹیشین تھا تو وہ غدار ہو گیا, جو ان کے خلاف بولا وہ غدار ہو گیا. وہ انسٹیٹیوشنز تھے, پاکستان کو جتنا ڈیمیج, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو جتنا ڈیمیج انہوں نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے. یہاں شہداؤں کے ہیلی کاپٹر کے اوپر بھی سیاست ہوتی رہی ہے. یہاں لوگوں سے ٹرینڈز بناتے گئے ہیں. میں آئی ایم اے وٹنس ٹو اے لاٹ آف تھنگز مائی سیلف, جو لوگوں سے ٹرینڈز بنواتے ہیں, یہ اپنے افواج کے, اپنے اداروں کے خلاف یہ جو چیزیں کیمپینز کرتے ہیں. یہ جو بندے اٹھائے گئے کس کے لیے اٹھائے گئے؟ مجھے آپ بات بتا دیں کہ آج پاکستان سے آپ اس افواج کو نکال دیں, اور مجھے آپ افغانستان کا جو 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے خالی اس کو ہی ڈیفینڈ کر کے دکھا دیں. آپ خالی ایک اپنا کشمیر کے بارڈر ڈیفینڈ کر کے دے دیں. آپ کیا پولیٹیکل, ہمارا ٹرم آئل ہے, آپ پولیٹیکل چیزوں کے اوپر بات کریں, آپ ایشوز کے اوپر بات کریں. آپ بات کریں کہ جو غریب بندہ جس کے گھر پہ اس کی ماں بہن مر گئی ہے یا بیٹا مر گیا ہے, اس کو ہم کس طرح یہ ریہیبلیٹیٹ کریں گے؟ آپ بہرحال جب آپ اپوزیشن میں تھے تب بھی یہی فوج تھی, جب مریم نواز صاحبہ یا میاں نواز صاحب نام لے لے کے تنقید کر رہے تھے تب بھی یہی فوج ملک کا دفاع کر رہی تھی. حلقوں میں گئی نہیں ہے, ان کو کیا پتا فلاں کس کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی چاچی ہے, ان کو آ کے آپ نے بنا دیتے ہیں, آپ ان کو سیٹیں دے دیتے ہیں. ان کو الیکٹورل پالیٹکس کا کیا پتا, عوام کی پلس کا کیا پتا, ان کو عوام کے اندر جائیں تو ان کو پتا چلے. انہوں نے 4 سال پہلے ملک کو تباہ کر دیا, اب جھوٹے لوگوں کی طرح گمراہ کر رہے ہیں. یہ جھوٹ پہ جھوٹ. کیا ہم نے وہ ان کی سٹیٹمنٹس نہیں سنی جو آئی ایم ایف پاکستان کو ڈیل لون اپنا پیکج رینیو کر کے پیسے دے رہی تھی؟ کیا کہہ رہے تھے؟ پاکستان کے خلاف کیا کانسپیریسیز کر رہے تھے؟ کیا آپ نے نہیں سنی کہ یہ سائفر کا پورا کانسپیریسی کس طرح جھوٹے چیز کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے؟ انہوں نے عالیہ صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک آڈیو لیک آتی ہے, اس کو تحریک انصاف کے لوگ بالکل فارغ کر دیتے ہیں, دن کے اندر غیر مؤثر کر دیتے ہیں, تب بھی آپ کو دوبارہ لانی پڑتی ہے. پاگل بنایا ہوا ہے وہ, انہوں نے پاگل اس لیے بنایا کہ ان کو پتا ہے جو فورن فنڈنگ, سمر صاحب ایک سیکنڈ, ان کو پتا ہے کہ فورن فنڈنگ میں کہاں سے پیسے آتے رہے, ان کو پتا ہے انڈیا سے لے کر کس ملک سے پیسے آتے رہے, ان کو پتا ہے کہ آپ مجھے ایک اور بات بتا دیں 12 ارب میں جو بنانی تھی آپ نے, کیا عمران خان صاحب کو نظر بند کر رہی ہے وفاقی 70 ارب میں چلے گی, اور پھر بھی آپ نے نقص امن کی پاداش میں کیا خان صاحب کو نظر بند کیا جا رہا ہے؟ سمر صاحب ایک سیکنڈ بات سنیں, یہ بتا دیں سمر صاحب ایک سیکنڈ. دیکھیں جو کورٹس فیصلہ کریں گے وہ ہوگا, لیکن میرا پرسنل رائے یہ ہے کہ ہی شوڈ بی اکاؤنٹیبل فار آل دا کرپشن دے ہیو ڈن. یہ فرا گوگی کے پیچھے کون تھا یار؟ بزدار کے پیچھے کون تھا؟ مجھے آپ بات بتائیں. پورا ملک بیچ دیا, پورے پنجاب میں جو ہزاروں کنال اپنے اراضی اپنے نام پہ کروا دی, پیچھے کون تھا؟ بزدار. اور کس کے لیے بزدار کمائی کر رہا تھا؟ فرا کس کے لیے, گوگی کس کے لیے کمائی کر رہی تھی؟ یہ سارے کس کے لیے کمائی کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں میرا پوائنٹ نہیں آیا سمر صاحب, ایک سیکنڈ. انہوں نے جیب بھرے ہیں, انہوں نے پاکستان کو جب ڈالر 105 سے 140-50 پہ لے گئے تب کسی کی آواز نہیں اٹھی. آج کل ہم نے 4 مہینے میں کیا کیا سمر صاحب؟ انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا, انہوں نے چیزیں تباہ کی, اور 74 پہ وزراء کی تعداد چلی گئی ہے. وہ ملک کے جو اس وقت دیوالی کے قریب پہنچ گیا تھا, معاشی حالتیں خراب ہیں, یہاں پہ خرچے چل رہی ہیں. سمر صاحب ان میں سے کوئی بھی ایڈوائزر, سمر صاحب ایک سیکنڈ, نہیں, اس میں بھی جو لوٹ مار کی کہانی ہے, ایڈوائزر تنخواہ نہیں لے رہا,
کوئی ایڈوائزر تنخواہ نہیں لے رہا, ان کے موسٹلی منسٹرز تنخواہ نہیں لے رہے, یہ تو پرکس اینڈ پریویلیجز کے اوپر مرتے تھے, جانے دیتے تھے. ہر ان کا چوہے جتنا منسٹر بھی پیچھے اس نے دو پیچھے گاڑیاں لگائی ہوئی تھی بندوقوں والے, انہوں نے اپنے اتنا شوق تھا سیکیورٹی کا تو اپنی سیکیورٹی رکھتے, اپنے گارڈ رکھتے, سرکاری گاڑیاں چھ لگا کے مجھے بریک پہ جانا. دانیال بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے بریک پہ جانا, معذرت خواہ, کنسٹرینٹس ہوتے ہیں شو کے اندر, ظاہر ہمیں بریک پہ جانا پڑتا ہے, بریک بھی ضروری ہے. لندن میں اور بڑی اس کو ہائپ دی ہے پی ایم ایل این نے کہ بھائی بہت اہم اعلانات ہونے جا رہے ہیں. تو دانیال صاحب کیا اعلان کرنے والے میاں صاحب کو, ملک واپسی کا اعلان تو نہیں کرنے والے کہیں؟ سمر صاحب وہ تو انشاءاللہ ٹائم ول ٹیل, لیکن کیا کیا اعلانات ہوں گے, لیکن جو سب سے ضروری اعلانات ہیں وہ لوگوں کے سامنے اور پاکستان کی عوام کو بتانا کہ جس طرح یہ جھوٹے پروپیگنڈاز کے پیچھے چھپتے رہے, جس طرح یہ نیب کو مس یوز کرتے رہے, جس طرح نیب انہوں نے 7 سال یہ کرپشن کا نعرہ بلند کرتے رہے, لیکن 7 سال یہ کرپشن اپنے صوبے میں کرتے رہے اور نیب کو غیر فعال رکھا. کس طرح یہ ہارس ٹریڈنگ کرتے رہے, کس طرح لوگوں کے جیبوں میں پیسے ڈال کے لوگوں کو خریدتے رہے, کس طرح انہوں نے یہ جو انقلاب دوسرے مہینوں پہ بیساکھیوں پہ آ گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, میرے ٹائم بڑا کم ہے, بتائیں گے اور انشاءاللہ عوام کو بتائیں گے بار بار کہ جھوٹی حکومت ہے, جھوٹے پروپیگنڈے سے آئی ہے, اور یہ فورن فنڈ حکومت ہے جس کو پاکستان. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, میں نے ٹائم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, ٹائم بڑا کم لگا. جی علی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سمر 1 منٹ میں. سمر مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی ان کی باتیں سن کے. سویلین والا دستی کا نعرہ کس نے لگایا تھا, ووٹ کو عزت دینے کا پارا کس نے لگایا تھا, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے. پھر سیدھے ووٹ کو عزت دینے سے چیری بلاسم کے اوپر آ گئے ہیں اور یہ اپنے جلسوں کی باتیں بھول جاتے ہیں. پھر انہوں نے ججز کی مثالیں دی, تو میں ان کو جج یاد کرا دیتی ہوں. جج صرف جسٹس قیوم یا جسٹس شمیم صاحب تھے جو جعلی ایفیڈیوٹ دے کر بعد میں مکر جاتے تھے. آپ لوگ ایوان صدر میں کیا لینے گئے تھے؟ خان صاحب بھی تو ایوان صدر میں چھپ چھپ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. پوچھنا محمود, انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا تھا, انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا تھا, اس کمیشن کا کیا ہوا؟ کمیشن بنایا تھا نا سمر صاحب, انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی انکوائری کے اوپر, پوچھیں ان سے کیا ہوا. صرف اتنا ہے, عمران فوبیا, عمران خان ان کو راتوں کو بھی آ کے ڈراتا ہے. ابھی آپ نے ان کی ساری باتیں سنی, مجھے تو لگتا ہے اپوزیشن یہ کر رہے ہیں, رات کو ان کا کرائم منسٹر بندے پورے کر کے گنتا ہے, سوتا ہے, اور صبح اٹھ کے دوبارہ اپنے ایم این ایز گنتا ہے کہ کہیں ایک آدھ تو نہیں ہو گیا عمران خان کی وجہ. آڈیو لیک کے بعد وہ زیادہ ہوشیار ہو گئے ہوں گے, کل والی آڈیو لیک کے بعد وہ زیادہ ہوشیار ہو گئے کہ خریداری کا عمل وہاں سے بھی شروع ہو گیا ہے. 35 سال سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا نذیر لغاری صاحب سے ذرا جواب لے لوں. نذیر لغاری صاحب, 4 سال ٹھیک ہے, عمران خان ہے, چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. کس کا فوبیا ہے نذیر لغاری صاحب, ذرا یہ بتائیے گا. اور کل میاں صاحب کی طرف سے کیا ممکن اناؤنسمنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہونے والی ہے, وطن واپسی یا کچھ اور؟ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ. ذرا آپ کا جواب لے لیں ذرا. جی نذیر لغاری صاحب, میری بہن بول رہی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں ان کا جواب مکمل ہو گیا. بات یہ ہے کہ مجھے ان کا جواب ہی نہیں دینا ہے. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ 9 سال ہو گئے ہیں اور 10واں سال لگ چکا ہے. خیبر پختونخوا میں جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور وہاں پر تمام سرکاری پوچھئے جو حکومت میں ان کی تمام تنخواہیں ملازمین کی بند کر چکی ہیں. اور اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے, آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے. بلوچستان کا رقبہ پاکستان کا 40% ہے, سندھ ڈوبا ہوا ہے, اور سرائکی پورا وسیب ڈوبا ہوا ہے, اور اس کے بہت سے اضلاع جو ہیں وہ بہت ڈوبے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا بھی وہاں پر بھی پانی ہے, لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے. ہم ایک دوسرے پر بلیم بازی پر توجہ دیتے رہے ہیں. اس بات کا مجھے بہرحال ملال ہے کہ پاکستان کے لوگ دکھوں سے گزر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, بالکل. یہ جو بڑے سانحات ہیں, جو بڑے ایشوز ہیں, عوام کے ایشوز ہیں, ان پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, عوام کی خدمت ہونی چاہیے. اور یہ جو سیلاب بھی آیا ہے, اس سے مجھے لگتا نہیں ہم سیکھیں, چونکہ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر کے اندر جو زلزلہ آیا تھا, خیبر پختونخوا کے اندر آیا تھا, ہزارہ بیلٹ کے اندر, اتنے بڑے پیمانے پہ نقصانات ہونے کے بعد آج کوئی بلڈنگ کوڈز نہیں فالو کیے گئے, کوئی وہاں پہ جو ہے جو ایس او پیز تھے نئی بلڈنگز کی کنسٹرکشن کے وہ فالو نہیں کیے گئے. پرانی بلڈنگز, مخدوش بلڈنگز کو ہی جو ہے دوبارہ سے لوگ ان میں آباد ہو گئے ہیں. نہ کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن بنے جے کے میں, نہ ہزارہ کے اندر. اور خدا نہ خواستہ اب اگر کوئی اس سکیل کا اگر کوئی زلزلہ آتا ہے تو پہلے سے 10 گنا زیادہ بڑی تباہی آ سکتی ہے. جو حکمران ہیں, جو متعلقہ لوگ ہیں, انہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. آج کی شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.